प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद इशफाक ने लाहौर से, और वो ये पूछते हैं कि बाइबल सोसाइटी एक मायने में बाइबल का मुहर्रफ होना तस्लीम करती है, चुनाचे सोसाइटी वक्तन फक्तन नए नए तर्जुमे शाया करती रहती है जिनमें इस्लाह होती रहती है। बाइबल सोसाइटी एक माना में बाइबल का मुहर्रफ होना तस्लीम करती है, चुनाचे सोसाइटी वक्तन फवक्तन नए नए तर्जुमे शाया करती रहती है जिनमें इस्लाह होती रहती है। ये एतराज कि कोई इदारा मुख्तलिफ तराजिम शाया करता है एक ही किताब के वक्तन फवक्तन, या मुख्तलिफ इदारे उसी किताब के मुख्तलिफ तराजिम शाया करते हैं, और ये तहरीफ की दलील है, इंतहाई बोदा एतराज है। बच्चे भी इस उनका एतराज नहीं किया करते। हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिन्हें लोग मुक़द्दस समझते हैं, जिन्हें मुनज़्ज़ल मिनल्लाह समझते हैं। इसके बावजूद उनके दर्जनों तराजिम मौजूद हैं और कभी कोई ये नहीं कहता कि ये तहरीफ हो रही है। तर्जुमा असल में असल मफहूम को लोगों तक पहुंचाना मकसूद होता है। ज़बानें बदलती रहती हैं। अगर ज़बान बदलती है तो जाहिर है कि आपको तर्जुमा बदलना पड़ता है कि आज वो कौन वो ज़बान समझेगा जो सदियों पहले की थी। आप शुरू की उर्दू देख लीजिए और आज की देख लीजिए तो आपको ज़बान में बहुत इख्तिलाफ दिखाई देता है। गालिब का एक शेर है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। आप बताइए, इस शेर को एक आम आदमी समझ पाता है? अब ये कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, अगर ना पूछ की जगह मपुर से लगा देते पूरी फारसी थी। सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। या ये देख लीजिए मीर तकी मीर का शेर के सिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। आज कौन टुक इस्तेमाल करता है? ज़ाहिर है कि आज अगर आपको तशरीह करना है तो आप टुक के माने अभी इस्तेमाल करेंगे, टुक वुक नहीं कहेंगे। ज़बान में इस तरह से बातें होती रहती हैं। तो लिहाजा बाइबल सोसाइटी हो या और इदारे हों जो मजहबी किताबों के तराजिम करते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर ज़बान बदल गई है वो ज़बान इस्तेमाल की जाए जो आज इस्तेमाल हो रही है, ताकि लोगों की समझ में आए। दूसरी बात ये होती है कि मुख्तलिफ ज़मानों में तर्जमा करने के उसूल बदलते रहते हैं। एक ज़माने में ये उसूल था कि आप लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा कीजिए। मसलन फर्ज कीजिए कि तौरात की पहली आयत है बेरेशीत बारा इलोहिम एथा शमायीम व एथा अरस, तो अब इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये होगा में इब्तिदा खल्क किया अल्लाह ने को आसमानों और को ज़मीनों। ठीक है, तर्जमा तो बिल्कुल सही है, और ज़मीन तर्जमा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आज ये उर्दू हम ऐसे ही लिखते हैं? शायद एक साहब तर्जमा करेंगे कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब ये ज़मीन और आसमान की तरतीब बदल गई है, ये तहरीफ नहीं है, लेकिन उर्दू में ज़मीन और आसमान कहते हैं, आसमान और ज़मीन नहीं कहते। एक साहब हैं वो और कहते हैं कि भाई खुदा ने तख्लीक कायनात का आगाज़ इस तरह किया, तो ये भी वही मफहूम है। अब शुरू की जगह आगाज़ लगा दिया, ज़मीन और आसमान की जगह कायनात लगा दिया, लेकिन मफहूम तो वही है। अगर मफहूम बदल जाए, यानी इबारत तो ये हो कि खुदा ने शुरू में या इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को खल्क किया, और कोई साहब इसका तर्जुमा ये करें कि साहब इस कायनात को बनाने के 500 बरस बाद शैतान ने ज़मीन और आसमान बनाए,
تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کر دیا، الٹا پلٹا کر دیا، یہ 500 برس بعد کا ذکر نہیں تھا، شیطان کا ذکر نہیں تھا، یہ کیا تو یہ تحریف ہوگی۔ لیکن ترجمے میں اختلاف ہونا، اور بعض دفعہ اس کا امکان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ ہر مترجم یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ کون سا لفظ لگاؤں جو صحیح مفہوم ادا کر رہا ہے اس کی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق۔ دوسرے صاحب کا ترجمہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا، عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چادر اوڑھنے والے، کسی نے کیا کملی اوڑھنے والے، کسی نے کہا کمبل اوڑھنے والے۔ ایک صاحب نے ترجمہ ابھی چھپا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وردی پہن کر تیار رہنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یہ مفہوم بنتا ہوگا، انہوں نے بنا لیا۔ بعض اوقات محاورات آتے ہیں، اگر آپ محاورات کا ترجمہ لفظی کر دیتے ہیں تو بڑی اوٹ پٹانگ چیز بن جاتی ہے۔ مثلا انگریزی میں ایک محاورہ ہے ٹو ہٹ دا نیل، اب کیا کریں گے؟ یا ایک اور محاورہ لے لیجیے، بہت آسان ہے، امریکی زبان میں ہے ٹو ہٹ دا سیک۔ اب ہٹ دا سیک کا لفظی مطلب یہ ہے کہ بوری کو مارنا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ رات کو بھئی میں نے بہت جلدی بوری کو مارا، بھئی پاگل ہو گیا تھا، بوری کو مارنے لگ گیا تھا۔ لیکن امریکی انگریزی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رات بہت جلد سو گیا تھا۔ ٹو ہٹ دا سیک کے معنی ہے سو جانا، بوری کو مارنا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹو ڈرائیو اے نیل، اب لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بھئی ناخون دوڑانا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، نیل ناخون نہیں ہے، یہ کیل ہے، تو کیل دوڑانا۔ لیکن اردو میں کیل دوڑائی نہیں جاتی، کیل گاڑی جاتی ہے، تو کیل گاڑنا اردو میں ترجمہ ہوگا، ناخون نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیل کے دونوں معنی ہو سکتے تھے۔ یا آپ ٹیبل لے لیجئے، ٹیبل ایک وہ ہے جسے میز کہتے ہیں، ایک ٹیبل وہ ہے لکھا ہوتا ہے کہ صاحب پلیز سی ٹیبل نمبر 4 ایٹ پیج 13۔ تو اب اس کا ترجمہ بھائی یہ نہیں ہوگا کہ صفحہ 14 پہ آپ تیسری جلد میز دیکھیے، بلکہ تیسری جدول دیکھیے۔ آپ کا ٹیبل واٹر ہوتا ہے تو یہ پانی کی سطح ہوتی ہے، پانی کی میز نہیں ہوتی۔ ملٹیپلیکیشن ٹیبل جو ہوتے ہیں وہ پہاڑے اردو میں کہلائے جاتے ہیں، ان کو کبھی کوئی ضرب کی میزیں نہیں کہتا ہے۔ تو ترجمہ جب آپ کرتے ہیں آپ کے سامنے مختلف امکانات ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کا اطلاق کرتے ہیں کہ اس کو کہاں لگایا جائے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ کبھی کسی نے کوئی اور انتخاب کیا، بعد میں کوئی اور صاحب اور انتخاب کر لیتے ہیں، تو یہ تحریف نہیں ہے، یہ تحریف کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف تفہیم ہے، اور تفہیم ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اور آپ کو جو اختلاف دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لفظ کو پڑھتے کیسے ہیں۔ وہی والی بات کہ جب زیر زبر نہیں تھے تو آپ اس لفظ کو کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک صاحب اس کو پڑھتے ہیں ریاحن بشرا، بشارت دینے والی ہوائیں، دوسرے صاحب پڑھتے ہیں ریاحن نشرا، پھیلنے والی ہوائیں، دونوں ممکن ہیں۔ تو جس نے جس طرح سے پڑھا اس نے اس طرح سے ترجمہ کر دیا۔ مثلا چونکہ آپ نے بات کی ہے کلام اللہ کی، تو ہم اس میں سے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا بیلوں سے ہل چلایا جا سکتا ہے، دوسرے ترجمے میں یہ ہے کہ کیا بیلوں سے سمندر میں ہل چلایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو تحریف ہے بھائی، اس میں سمندر کہاں سے آ گیا؟ جس لفظ کا ترجمہ بیلوں سے یا بیلوں سے سمندر میں کیا گیا ہے وہ ایک ہی عبرانی زبان کا لفظ باقریم ہے۔ اب اس کو آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ اگر آپ اسے ایک لفظ پڑھتے ہیں بے باقریم، تو بے کا مطلب ساتھ، باقر بیل، ایم جمع ہے، یہ بیلوں کے ساتھ، صحیح ترجمہ ہے۔ دوسرے صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ بیلوں کے ساتھ سمندر میں، وہ پڑھ رہے ہیں بے باقار یام، بے کا مطلب ساتھ، باقار کا مطلب بیل، یام کا مطلب سمندر، بیلوں کے ساتھ سمندر میں۔ اور دوسرا مفہوم زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بیلوں کے ساتھ کیا کوئی بیلوں کے ساتھ ہل چلا سکتا ہے؟ بھائی بیلوں کے ساتھ ہی چلتا ہے اور کون جتتا ہے۔ لیکن دوسرے میں بیلوں کے ساتھ کیا سمندر میں ہل چلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا ترجمہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تراجم کے اختلافات تحریف کا اعتراف نہیں، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ایک بات کو ایک سے زیادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ کو بائبل سوسائٹی کے مختلف تراجم دکھائی دیتے ہیں یا ان میں اختلافات دکھائی دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اصل متن بدلا گیا ہے، بلکہ آپ کی سمجھ، سوچ
اور تفہیم میں اختلاف ہے. دو لوگ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. تو یہ تحریف کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اس قسم کے مختلف بیانات ترجمے آپ کو ہر کتاب کے ملیں گے، اور یہ بالکل ممکن ہوتا ہے، اور یہ عین تقریباً ناممکن ہے کہ دو آدمی ایک ہی عبارت کا لفظ بلفظ ایک جیسا ترجمہ کریں. آپ خود دیکھ لیجئے، آپ ایک عبارت دے دیجئے 5-6 افراد کو انگریزی کی اور ان سے کہیے ترجمہ کیجئے، مفہوم تقریباً ایک جیسا ہوگا لیکن الفاظ مختلف ہوں گے. تو یہ تحریف کا ثبوت نہیں ہوا کرتا. خدا کے لیے اس کو غور کیجئے کہ مختلف تراجم مختلف تفاہیم کا تو نتیجہ ہیں، لیکن مختلف ترمیمات کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کسی قسم کی تحریف کا نتیجہ نہیں ہے، یہ متن میں تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی متن کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کا مختلف انداز ہے. جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک آدمی اس کو ملک پڑھتا ہے تو بادشاہ ترجمہ کرتا ہے، ملک پڑھتا ہے تو فرشتہ ترجمہ کرتا ہے، ملک پڑھتا ہے تو اس کا ترجمہ ملک کرتا ہے، ملک پڑھتا ہے تو وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جائیداد کرتا ہے. تو یہ سمجھنے کے انداز ہیں. اگر یہ باتیں سامنے رہیں تو مختلف تراجم کی توجیہات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 031 02 04 03 06. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دوہرائے دیتی ہوں، 031 02 04 03 06. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.